अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुझ पर बरोज़े जुमुआ दुरूद पाक पढ़ेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शिफ़ाअत करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज हम सबक नंबर 13 पढ़ेंगे। आज मदनी कायदे का ये जो सिलसिला है, आज इसका 9वां दिन है और मदनी कायदे का सबक नंबर 13 है। सबक नंबर 13 शुरू करने से पहले इसमें जो ज़रूरी क़वाइद हैं, जो ज़रूरी रूल्स हैं, वो आप समाअत फरमा लीजिए। इस सबक के अंदर हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं 4, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम सबक नंबर 13 में पढ़ेंगे। आपके पास अगर मदनी कायदा है तो आप ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास मदनी कायदा नहीं है तो आप प्ले स्टोर से मदनी कायदे की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। मदनी कायदा सबक नंबर 13, जो पहली ज़रूरी चीज़ है याद रखना, वो है तशदीद। तो तशदीद के बारे में ये सबक है। तशदीद किसे कहते हैं? 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। 3 यूं दंदान बने हुए होते हैं, तो 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं और ये हरफ के ऊपर होती है। जिस हरफ पर तशदीद आ जाए उसे मुशद्दद कहते हैं। तशदीद दिया हुआ मुशद्दद। अब जो मुशद्दद हरफ है, इसे कैसे पढ़ा जाता है? मुशद्दद हरफ को हम 2 मरतबा पढ़ते हैं। मुशद्दद हरफ कितनी बार पढ़ा जाता है? 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलकर पढ़ा जाता है और दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा ठहर कर, ज़रा रुक कर पढ़ा जाता है। तो तशदीद के बारे में हमने जाना और तशदीद को कैसे पढ़ेंगे ये हमने जाना। मुशद्दद हरफ को 2 मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर पढ़ेंगे। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लीजिए, इसी सबक की जो पहली लाइन है उसमें अगर आप देखें, हमज़ा ता ज़बर अत, ता यहाँ पर एक बार पढ़ा गया। इसे मैं दोबारा पढ़ता हूँ, हमज़ा ता ज़बर अत। ठीक, ता को हमने एक बार पढ़ा, ता पर तशदीद है। अब दूसरी बार हम इसे कैसे पढ़ेंगे? इसके खुद के ज़बर को पढ़ेंगे, ता ज़बर ता। अब हम इसे मिला देंगे, ये जो बना वो हम इसे मिलाकर पढ़ेंगे, अत्ता। ठीक है, यूँ पढ़ें। इसको मैं खुद से पढ़ता हूँ, दरमियान में जो गुफ्तगू की उसे किए बगैर। आप देखिएगा कि ता पर तशदीद है तो ये 2 बार पढ़ा जाएगा। हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत्ता। ठीक, ये हो गया तशदीद। कैसे पढ़ेंगे तशदीद को? ये हो गया। दूसरा कायदा जो ज़रूरी रूल है इस सबक के अंदर, सबक नंबर 13 मदनी कायदा सबक नंबर 13 में,
وہ ہے نون مشدد اور میم مشدد۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانا۔ آواز جب ناک میں جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں غنہ، اور غنے کی مقدار بھی ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے پچھلے اسباق میں جانا، غنے کی مقدار ہوتی ہے 1 الف، اور 1 الف کی مقدار کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ 1 الف کیا ہوتا ہے؟ تو ہم نے پیچھے بھی اسباق میں پڑھا تھا کہ 1 الف کی مقدار کا اندازہ ہے درمیانی حالت میں آپ یوں مٹھی بند کر لیں، درمیانی حالت میں ہاتھ کی بند انگلی کو کھولنے یا کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنے میں جس قدر دیر لگتی ہے، یہ 1 الف کی مقدار کا اندازہ ہے۔ اب اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ درمیانی رفتار ہو، ایک دم سے انگلی کو نہیں کھولیں گے، اور بالکل آہستہ آہستہ بھی نہیں کھولیں گے، یا بالکل آہستہ آہستہ بند نہیں کریں گے، ایک دم سے بند نہیں کریں گے۔ درمیانی حالت میں ہاتھ کی بند انگلی کو کھولنے یا کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنے میں جس قدر تاخیر ہوتی ہے، جتنی دیر لگتی ہے، یہ 1 الف کی مقدار کا اندازہ ہے۔ تو غنہ کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف غنے کی مقدار ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد ہم نے قاعدہ تو پڑھا، تو مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثال آپ لے لیجئے، انا، اس کے میں ہجے کرتا ہوں، یہاں پر نون ہے مشدد، نون پر تشدید ہے۔ حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے نون مشدد کو 1 الف تک کھینچ کر پڑھا۔ اسی طرح میم مشدد کو بھی 1 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے اس کی مثال بھی سن لیتے ہیں۔ جیسے مما، ایک کلمہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، مما، ٹھیک ہے، اسے ہم پڑھتے ہیں میم زیر میم، ٹھیک۔ تو یہاں پر ہم نے نون مشدد کو بھی اور میم مشدد کو بھی 1 الف تک کھینچا، تو یہ بنا تھا میم۔ اس کے بعد میم الف زبر ما، میم ما، ٹھیک۔ نون مشدد کے بارے میں بھی ہم نے جان لیا، اور میم مشدد کے بارے میں بھی ہم نے جانا کہ ان دونوں میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ سبق نمبر 13 میں اب تک ہم 2 رول پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے تشدید کے بارے میں پڑھا، مشدد حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے، تشدید کیا ہوتی ہے، اس بارے میں پڑھا، اور دوسرے نمبر پر ہم نے نون مشدد اور میم مشدد کے بارے میں پڑھا۔ اس کے بعد قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ دہرا لیجئے، جب بھی حروف قلقلہ مشدد ہوں، کیا ہوں؟ مشدد ہوں، تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب بھی حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کی مثال بھی آپ سن لیجئے، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زبر اق، یہ ہم نے پڑھا تھا پہلے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، تو جماؤ کے ساتھ کیسے ہوگا؟ اق، اق اور اق، اس میں فرق ہے، اس میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اق، آپ ایک باریک کاف کو لے لیجئے جس میں ہم نے جماؤ نہیں کرنا، تاکہ آپ کے سامنے جماؤ واضح ہو جائے کیا ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو کاف پڑھ کے سناتا ہوں۔ باریک جو کاف ہوتا ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ حمزہ کاف زبر اک، یہاں پر ہم رک گئے، جبکہ جو قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اسے پڑھتے ہوئے ہم نے پڑھا اق، اق، ٹھیک ہے، یہ ہے جماؤ۔ تو اسی طرح جتنے بھی حروف قلقلہ ہیں، قاف، قا، با، جیم اور دال، قطب جدن، تو یہ ان کا مجموعہ ہے قطب جدن، تاکہ یاد کرنا آسان ہو۔ تو حروف قلقلہ جب مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔
ये था इस सबक का तीसरा कायदा। चौथा और बड़ा अहम कायदा वो ये है कि आप एक कलिमा पढ़ रहे हैं, एक आपके सामने लफ्ज़ आया है, उस लफ्ज़ के अंदर आप देख रहे हैं कि जो पहला हरफ है वो मुतहर्रिक है। मुतहर्रिक कहते हैं जिस पर कोई हरकत आ जाए, ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए, कोई हरकत आ जाए, उसे कहते हैं मुतहर्रिक। तो मुतहर्रिक है। दूसरा जो हरफ है वो साकिन है, और तीसरा हरफ जो है उस पर तशदीद आ गई। अब उस हरफ को कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, कायदा ये है, पहला हरफ है मुतहर्रिक, दूसरा साकिन और तीसरा मुशद्दद। तो तशदीद वाले हरफ को कैसे पढ़ेंगे, इसकी मिसाल भी मैं आपको देता हूँ। आप ऐसा कीजिए, इसी सबक का आखिरी जो कलिमा है उसे देखिए, वहाँ पर आपको इसकी मिसाल मिल जाएगी और इंशाल्लाह ये कायदा भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अगर इसी मिसाल को चले ले लें, अगर आपके पास मदनी कायदा है तो आप देख लीजिए, आपके सामने मिसाल है अबदतुम की। अबदतुम आइन मुतहर्रिक है, बा भी मुतहर्रिक है, और इसके बाद है दाल साकिन, और दाल साकिन के बाद ता पर तशदीद है। तो जब पहला हरफ मुतहर्रिक हो, दूसरा साकिन हो, तीसरे पर तशदीद हो, तो अक्सर मर्तबा, हमेशा नहीं, साकिन हरफ को छोड़ देंगे और मुतहर्रिक हरफ को मुशद्दद हरफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यानी अबद तुम नहीं पढ़ेंगे बल्कि अबद तुम पढ़ेंगे, अबद तुम पढ़ेंगे, अबद तुम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम हिज्जे करेंगे ना, तब हम दाल को पढ़ लेंगे, ताकि पता लग जाए कि यहाँ पर दाल है और उसके बाद मुशद्दद हरफ था, इसलिए हमने दाल को छोड़ दिया। ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप समाअत फरमा लीजिए। आइन ज़बर आ, बा दाल ता ज़बर बत। ठीक, हमने दाल को वैसे ही पढ़ा, लेकिन बा को मिलाया किसके साथ? ता के साथ। अबत ता मीम पेश तुम, अबत तुम। ठीक हो गया, माशाअल्लाह। ये थे 4 कायदे इस सबक के अंदर। सबसे पहला था तशदीद के बारे में, मुशद्दद हरफ को कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में। नंबर 2 नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के बारे में। नंबर 3 हुरूफ कलकला को कैसे पढ़ेंगे जमाओं के साथ, इंशाल्लाह हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, रूल्स आपने जान ली। और नंबर 4 पर जो ज़रूरी कायदा इसके अंदर हमने पढ़ा वो था कि अगर तशदीद वाले हरफ से पहले साकिन हरफ आए तो उसे क्या पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में आपने जाना। आइए हम सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत्ता। हमज़ा ता ज़ेर इत, ता ज़बर ता, इत्ता। हमज़ा ता पेश उत, ता ज़बर ता, उत्ता। अत्ता, इत्ता, उत्ता। ठीक है। अच्छा, ये जो कायदा हमने पढ़ा कि अक्सर, हमेशा नहीं बल्कि अक्सर हम ऐसे ही पढ़ेंगे, तो तकरीबन अक्सर ऐसा ही है, इक्का दुक्का कोई इसका ख़ास कायदा सरफ़ी नहवी एतबार से और भी किसी एतबार से है तो वहाँ पर इसकी पढ़ने की सूरतें तब्दील हो जाती हैं। तो इंशाअल्लाह अब हम पढ़ेंगे तौ के बारे में। हमज़ा तौ ज़बर अत, तौ ज़बर तौ, अत तौ। यहाँ पर हम जमाओ करेंगे। हमज़ा तौ
زیر ات تو زبر تو ات تو حمزہ تو پیش ات تو زبر تو ات تو ات تو ات تو ات تو ماشاء اللہ. حمزہ زا زبر از زا کو دیکھیں نا تو یہ حروف کلکلہ میں سے نہیں ہے، تو اسی لیے ہم نے یہاں پر جماؤ بھی نہیں کیا. از ایسے نہیں پڑھا بلکہ حمزہ زا زبر از، ٹھیک، اتنا ہی ہم نے اسے پڑھا. حمزہ زا زبر از زا زبر زا از زا حمزہ زا زیر از زا زبر زا از زا حمزہ زا پیش از زا زبر زا عزا 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 عزا. حمزہ ذال زبر از ذال زبر ذا الذا حمزہ ذال زیر اذ ذال زبر ذا اذا حمزہ ذال پیش اذ ذال زبر ذا اذا 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 اذا. ماشاء اللہ. اب دیکھیں آپ اس کو پہلے جو ہم نے زا پڑھا اس میں جب زیادہ ہم نے زور کے ساتھ اس پر ہم نے اسے پڑھا زا واضح ہو گیا. یہاں پر زال ہے، زال زال نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ نے خیال کرنا ہے. اس کے بعد ہے غا. تو ہم نے سبق کو بھی پڑھنا ہے، سبق کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے قریب الصوت کا بھی خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے، ملتے جلتے جو حروف ہیں اس کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے. حمزہ غا زبر اغ غا زبر غا اغا. میں کوشش کر رہا ہوں میں آہستہ پڑھوں تاکہ آپ بھی ساتھ پڑھ پائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چونکہ میں سن نہیں پا رہا ہوتا تو میں جلدی پڑھ جاتا ہوں. تو انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ پڑھوں تاکہ آپ بھی ساتھ پڑھیں. اگر آپ کے پاس مدنی قاعدہ ہے تو آپ بھی ساتھ پڑھیے، اگر آپ کے پاس مدنی قاعدہ نہیں ہے تو آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. مدنی قاعدے کی اپلیکیشن ہے، انشاءاللہ وہ آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. حمزہ غا زیر اغ غا زبر غا
اض حمزہ ضا پیش اذ ضا زبر ضا اضا 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 اضا. نیکسٹ آگے ہم جو ہے حروف قلقلہ آنے تک ہم اسے رواں پڑھتے ہیں. آگے دال ہے حروف قلقلہ، وہاں پر ہم اسے قلقلہ جو ہے وہ جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اس لیے یہاں جب آگے نیکسٹ دال ہے حروف قلقلہ کے بارے میں، تو وہاں تک حروف قلقلہ تک ہم اسے رواں پڑھتے ہیں. اسا اسا اسا. ٹھیک ہے، یہ سا نہیں پڑھیں گے، اسے سا پڑھیں گے. نیکسٹ کلمہ اسا 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 اسو اسو اسو. نیکسٹ کلمہ ہے دال. دال ہے حروف قلقلہ میں سے، اس کے ہم ہجے کریں گے تاکہ آپ نے جیسے طا کو سنا اسی طرح دال کو بھی آپ سماعت فرما لیجئے. حمزہ دال زبر اد دال زبر دا اد. حمزہ دال زیر اد دال زبر دا اد. حمزہ دال پیش اد دال زبر دا اد 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 اد. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ضاد. تو جو دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے، لیکن ضاد ہم پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں پھر فرق ہو جائے گا. اگر ہم پر نہیں پڑھیں گے تو پھر فرق نہیں ہوگا. ضاد کو پڑھتے ہیں الضا 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 اکا اکا اکا. نیکسٹ پر قاف ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، یہاں پر جماؤں کے ساتھ ہم اسے پڑھیں گے. اقا 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 اہا اہا اہا. مدنی قاعدہ سبق نمبر 13 پیج نمبر 25 پہلی لائن ہم نے ہا پڑھا. اہا اہا اہا. احا احا احا. اعا اعا اعا. اخا اخا اخا.
अब्बा, इब्बा, उब्बा। यहाँ इसके बाद है मीम, और मीम के बारे में हमने कायदा पढ़ा, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद दोनों में हमेशा गुन्ना होता है। गुन्ने का मतलब है नाक में आवाज़ लेकर जाना, और गुन्ने की मिकदार है एक अलिफ तक। एक अलिफ की मिकदार का कैसे पता चलेगा, ये भी आपने पहले सुना। अम्मा, ठीक। हाथ की बंद उंगली को दरमियानी हालत में खोलेंगे तो जितनी देर लगेगी दरमियानी हालत में खोलने में, वो अलिफ की मिकदार का अंदाज़ा होगा। अम्मा, इम्मा, उम्मा, ठीक। ये हुआ मीम मुशद्दद। अव्वा, इव्वा, उव्वा, जी। अफ़ा, इफ़ा, उफ़ा, अल्ला, इल्ला, उल्ला। अब जो कलिमा है वो है नून, और नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। मीम हमने पढ़ लिया, यहाँ पर नून मुशद्दद आया, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, गुन्ना करके, और गुन्ने की मिकदार एक अलिफ तक होती। अन्ना, एक हरफ पर एक कलिमा हमने पढ़ा और दूसरा कलिमा पढ़ा, इस दोनों के दरमियान में जो हम रुकते हैं, ठहरते हैं, इसका कोई कायदा नहीं है, ठीक है। ये ऊपर एक सवाल आया था, तो इसका कोई कायदा नहीं है ठहरने का। जो कलिमा हम पढ़ रहे हैं कायदा उसका है, और उसी का हमने ख्याल करना है और देखना है कायदा कौन सा है, आया हम उसके मुताबिक हरफ को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। अन्ना, इन्ना, उन्ना, तो मिकदार नून मुशद्दद की पूरी हुई। जहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर तो खाली नून मुशद्दद था इसलिए हमें फ़ौरन समझ में आ गया, लेकिन अगर हम कलिमे के दरमियान में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है। गुन्ना नाक में आवाज़ ले जाने को कहते हैं, और इख्फा कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाने के बाद छुपाना, ठीक है। इख्फा का मतलब ही छुपाना होता है, गुन्ने का मतलब जस्ट नाक में आवाज़ ले जाना, ठीक है। हमने पीछे एक कलिमा पढ़ा था आता, ऐसे हमने पढ़ा था, वहाँ पर नाक में आवाज़ जा रही है और छुप भी गया है, नून छुप गया है। अन नहीं पढ़ा हमने, अन ऐसे नहीं पढ़ा, आता हमने यूं पढ़ा, तो वो है इख्फा। इख्फा का मतलब ही छुपाना होता है, और गुन्ना नाक में आवाज़ ले जाना। नेक्स्ट कलिमा है रा, और रा, इर्रा, उर्रा, अज्जा, इज्जा, उज्जा, अश्शा, इश्शा, उश्शा, अय्या, इय्या, उय्या, ठीक। यहाँ पर एक तरतीब से हमने कलिमात हुरूफ को पढ़ा, अलग अलग जो कलिमे थे उनको हमने पढ़ा, ता तो मिलते जुलते जो हुरूफ थे, यानी तीनों उसकी जो हालतें थी वो हमने पढ़ी। अब यहाँ पर हुरूफ कुछ तब्दील हो रहे हैं, जैसे
ایک ترتیب سے ہم پڑھ رہے تھے، شین کو زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ، یا کو ہم نے زبر زیر یا زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ ہم نے یا کو پڑھا. اب یہاں پر ایسا نہیں ہے. نیکسٹ آگے جو ہے وہ الگ الگ کلمات لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے کہ جب یوں کلمہ آئے گا تو اسے کیسے پڑھیں گے، اور جب اس طرح کلمہ آئے گا تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے، جب اس طرح کلمہ آئے گا تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے. را با زبر رب، با زیر بی ربی. ہم نے رب یوں پڑھا، کیوں؟ کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے. قاف، طا، با، جیم، دال، ان میں با بھی ہے. نیکسٹ کلمہ را با زبر رب، با یا زیر بی ربی. حروف قلقلہ قطب جد، ان میں سے ایک یہ با بھی ہے. با کو ہم نے جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے. نیکسٹ کلمہ بھی با ہے. را با زبر رب، با زیر بی ربی، ہا کھڑی زیر ہی ربی ہی. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. چونکہ یہ جیسے ہم پہلے پڑھ رہے تھے اس سے ذرا مختلف ہے، تو آپ کو کلمات میں جب حروف قلقلہ آئیں گے تو آپ کو ان کی پہچان ہو رہی ہوگی. اس کے بعد ہے نون مشدد ہے، اسے ہم نے خیال سے پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ جماؤں کے ساتھ. اِنَّا، اِنَّا، انی. یہ تینوں کلمات ہم نے ادا کیے. نا کو ہم نے کھینچا، یہاں پر الف مدہ تھا. نی کو ہم نے کھینچا، یہاں پر یا مدہ ہے. ٹھیک ہے. واو ساکنہ سے پہلے جب پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے. یا ساکنہ سے پہلے جب زیر آئے تو یا مدہ. الف سے پہلے جب زبر آئے تو الف مدہ. یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے تو اسے ہم نے کھینچ کر پڑھا. اسی طرح یا مدہ کو بھی ہم نے کھینچا. نیکسٹ کلمہ مِنَّا. نون کو ہم نے یہاں پر کیوں کھینچا یہ اب آپ بتائیے. مِنَّا، تو نون میں جو ہم نے غنّے کو کھینچا اس کی کیا وجہ تھی یہ آپ نے بتانا ہے. مِنِّی، ثُمَّ، وَلَمَّا، حَبَّبَ، أَحَبَّ، وَالتِّينِ، بِالتَّقْوَى، الثَّاقِبُ، سجاجن. جماؤں کے بارے میں ہم نے پہلے بھی سنا، تو جماؤں میں یہاں پر پڑھتا ہوں. دونوں حروف آپ کو دوبارہ سے پڑھ کے بتاتا ہوں. سا جیم زبر سج، سج. ٹھیک ہے. یہ جو آواز ہے ہم نے اسے اس طرح سے پڑھنا ہے، سج. اب جیم کو بعد میں خود اپنی حرکت کے مطابق پڑھنا ہے. جیم الف زبر جا، سجا، سجا. ٹھیک ہے. یوں ہم نے جیم میں جماؤ کیا. جبکہ کوئی اور حرف ہے، جیسے آپ لے لیں، آپ نے تا پڑھا تھا سب سے پہلے، تو اتا حمزہ تا زبر ات
ہم نے جسٹ اتنا پڑھا، ایسے نہیں پڑھا تھا ات، تو یہ جماؤ اور جس میں جماؤ نہیں ہے اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے. سجاجن فی الحج شح مسخرات صدقہ میں دال جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے خیال سے پڑھنا ہے. تصدی الدرجات من الدمع والذاکرین فضلنا والضحى والطور والطير الطلاق قلقلہ جو ہوتا ہے نا وہ جسٹ ایسے ہوتا ہے جیسے حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے، اس طرح یہ ہم نے اس میں قلقلہ ظاہر کیا اب. اور جماؤں کے ساتھ جب ہم حروف قلقلہ کو پڑھیں گے تو اب یوں، ات اق، ٹھیک ہے، اس طرح سے. والظاہر للظالمین سعرت یوفی حقت حق رکبک اس سے پہلے ایک جو لائن ہے وہ آپ نے خود سے اس کی پریکٹس کرنی ہے. والذین اس کے بعد آگے ہے میم، میم مشدد، میم یہاں پر میم مشدد ہے تو میم مشدد میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ. میم امتن فأمه مسمن جنات والناشطات والنجم. اب جو بقیہ حروف ہیں آپ کوشش کیجئے گا آخری لائن ہم پڑھیں گے، آخری لائن سے پہلے آپ پریکٹس کرنے کی کوشش کیجئے گا، ٹھیک ہے. جو ہم نے آخری قاعدہ پڑھا تھا کہ پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو، تیسرا مشدد ہو، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ آخری لائن کے اندر ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، چونکہ وہ کلمات آگے ہیں.
تو اس سے پہلے پہلے جتنا بھی رہ گیا آپ کوشش کیجیے گا، اور ایک لائن پہلے بھی، پیچھے بھی ہے ایک لائن، تو آپ کوشش کیجیے گا، ان کی پریکٹس کیجیے گا، اور ہو سکے تو بتا بھی دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم آخری لائن جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تاکہ ہم نے ایک جو قاعدہ پڑھا اس کی پریکٹس ہو سکے۔ اسے ہم ابتداً ہجوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون خا زبر نخ، لام قاف کاف پیش لک، نخ لک، کاف میم پیش کم، نخ لک کم، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے لام کو ڈائریکٹ جو دوسرا کاف ہے نا اس کے ساتھ ہم نے اسے ملا دیا۔ نیکسٹ کلمہ قاف دال تا زبر قط، تا زبر تا، قط تا، با یا زبر بئی، قد تبی، یا زبر یا، قد تبی، نون زبر نا، قد تبینا۔ ان دونوں کلمات کو ہم نے ہجوں کے ساتھ پڑھا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے تشدید سے پہلے جو ساکن حرف ہے اسے ہم نے کیسے پڑھا، آواز اس میں ہجوں کے درمیان پڑھی، لیکن بعد میں ہم نے اسے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ قد تبینا، اس کلمے کے اندر بھی ہم نے دال کی آواز کو جب ہم نے رواں پڑھا تو تب ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ قد تبینا، آپ بھی ایک بار پڑھ لیجئے ساتھ، قد تبینا۔ اس کے بعد آگے جو کلمات ہیں انہیں ہم رواں پڑھتے ہیں۔ عبدتم، اذ ظلموا، قد دخلوا، اذ ذهب، تو یہ ہمارا سبق نمبر 13 جو ہے یہ مکمل ہوا۔ اس سبق کے اندر آپ نے 4 چیزیں جانی: تشدید کے بارے میں، نون مشدد میم مشدد کے بارے میں، حروف قلقلہ جب مشدد ہو ان کو کیسے پڑھیں گے اس بارے میں، اور ایک قاعدہ کہ جب پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن اور تیسرا اس پر تشدید ہو، مشدد ہو، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے اس بارے میں۔ امید ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو لائنیں ہم نے نہیں پڑھی آپ اسے خود سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، ہجوں کے ساتھ بھی پڑھیے گا، رواں بھی پڑھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سبق کے اختتام میں ایک سورت بھی پڑھ لیں، تو آئیے ہم آخری جو سورت ہم نے ابھی پڑھنی ہے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ بھی قرآن پاک کھول لیجئے اور مل کر آپ پریکٹس کیجئے۔ ایک ترتیب سے ہم 10 صورتیں پڑھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ نصر کی باری ہے، انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح،
اس آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو صاد پر ہے، اسے ہم پر پڑھیں گے، اور را پر پیش ہے، اسے بھی ہم پر پڑھیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں تو دال یدخلونا کے اندر دال ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور ہم نے کل سبق پڑھا ہے کہ حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو اس میں قلقلہ ظاہر کریں گے۔ یدخلون، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے یوں پڑھنا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ جو ہم نے ابھی آیت پڑھی اس میں اگر آپ دیکھیں تو ربی آج ہی ہم نے قاعدہ پڑھا ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں جماؤں کے ساتھ انہیں ہم پڑھیں گے۔ ربی کا، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ ابھی جو ہم نے آیت کا ایک حصہ پڑھا اس میں دیکھیں نون مشدد ہے، ٹھیک ہے، ہم نے نون مشدد کے بارے میں، میم مشدد کے بارے میں آج ہی قاعدہ پڑھا۔ آج ہی آپ اسے جب پڑھیں گے آپ کے ذہن میں اگر قاعدہ ہوگا اور آپ اسے لاگو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپلائی کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ فیل ہوگا کہ یہ مدنی قاعدے میں میں نے آج پڑھا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس صورت کو میں ایک بار پڑھتا ہوں، آپ سن لیجئے، اس کے بعد چونکہ یہاں پر نماز کا ٹائم ہے، یہ درجہ اصل میں 1 گھنٹے کا ہی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر جہاں میں ہوں یہاں نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اس لیے کچھ وقت پہلے ہم اسے موقوف کر دیتے ہیں۔ آپ اس صورت کو ایک بار سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم نے مدنی قاعدے کا سبق پڑھا، قرآن پاک کی ایک سورت پڑھی۔ اللہ عز و جل کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل معاف فرمائے۔ آپ کوشش کیجئے گا، پریکٹس کیجئے گا، انشاءاللہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لائیو اس طرح بغیر آپ کو سنے قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید کے ساتھ پڑھنا اس طرح ممکن نہیں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قاعدہ کیا ہے، لیکن جب آپ کسی کو سنائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھیے یا مدرسۃ المدینہ آن لائن میں ایڈمیشن لے کر ایک قاری صاحب کو اپنا مدنی قاعدہ اور قرآن پاک سنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل 7 بجے بھی فیضان نماز کورس، فیضان طہارت کورس، یہ 2 کورس اسی فیس بک پیج کے ذریعے لائیو کیے جاتے ہیں، آپ اس میں بھی شرکت کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔